Hello, it's me, long time no see, and this is जिनकास्ट 127 127 पे हम पहुंच चुके हैं एंड वी स्टिल हियर सो फार और द यूजुअल फॉर्मेट को लेके चलते हैं गेटिंग डायरेक्टली टू बिजनेस विद आवर फर्स्ट स्टोरी ऑफ टुनाइट दिस इज फ्रॉम हसन। हसन बताते हैं 2021 की कहानी जब ये 16 साल के थे और कहते हैं कि मैं पहली दफ़ा एहतिकाफ़ में बैठा और ये कोविड के एंड के दिन चल रहे थे, तो एसओपीज़ और ये सब फॉलो हो रहा था मस्जिदों में। तो इवन इन दिस स्टोरी तो ये बताते हैं कि इनके मामू के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ये मस्जिद लांडी में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उनके कहने पे इनको वहाँ स्पॉट मिल गया क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को एहतिकाफ़ में बैठने की इजाज़त मिल रही थी। तो अब ये वहाँ चले गए और शौक़ भी था और बहरहाल एहतिकाफ़ में बैठना शुरू हो गए। अब ये कहते हैं जनाब, जो टाइमिंग्स थी उसमें चंद घंटे मिलते थे फजर के बाद सोने को, और 11 बजे रात से तहज्जुद तक फ्री टाइम होता था और मस्जिद में इस तरह हिसाब किताब चलता था। मस्जिद के बाहर सहन के थोड़ा आगे एक एरिया था जो 5-6 स्टेप्स के बाद नीचे उतरता था, और वहाँ पे उसके सामने एक तरफ वज़ू खाना था, एक तरफ वॉशरूम्स बने थे, दूसरे डायरेक्शन में कोई मतलब कमरा सा बना था जहाँ मस्जिद के इमाम जाके बैठा करते थे, और मीनार वगैरह सब उसी साइड पे था। ये कहते हैं वहाँ जाने से इमाम ने मना किया हुआ था और कहा था कि अगर उस साइड पे वज़ू वगैरह करने जाते भी हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, तो ज़्यादा शोर शराबा या उछल कूद ना करें और ख़ामोशी से जाएं और ख़ामोशी से आ जाएं। बहरहाल इस चीज़ को कोई इतना मतलब सीरियस नहीं लेता था। अब ये कहते हैं जनाब कि वो जैसे 1-2 दिन गुजरे, लोग रूटीन में आने लगे, तो जो ये रात का टाइम था 11 बजे के बाद, लड़के वहाँ बैठना शुरू हो गए सीढ़ियों पे सहन के बाहर इसी एरिया में। और बकौल इनके हवा अच्छी आती थी वहाँ, और इसीलिए वहाँ बैठ जाते थे। तो एक दो लड़के एक दिन बैठे रात को और गप्पे लगा रहे थे, तफरीयाँ कर रहे थे, और बकौल इनके कि इसी तरह की जिन्नात और अजीब बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे, मजाक भी कर रहे थे। उसके बाद जब ये उठे तो दोनों यकमुश्त मतलब दोनों साथ साथ वॉशरूम चले गए। एक एक तरफ चला गया, एक तरफ चला गया। अब बकौल इनके कि जैसे ही एंटर होते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, दोनों एक एक स्टॉल साथ साथ स्टॉल में, तो इनको पहले आहट एक महसूस होती जैसे कि बाहर कॉरिडोर में कोई आया है और चलता हुआ आके इनके ही बाहर स्टॉल्स के बाहर इंतज़ार कर रहा है, जैसे कि बाहर निकले तो वो कुछ करे। इनको लगा शायद कोई इनका ही जानने वाला है या इंतज़ार कर रहा है या कोई मजाक करने आया है, तंग करने आया है। अब ये कहते हैं ये चल ही रहा था कि बिजली मतलब बंद हुई, अंधेरा हो गया वहाँ। और बकौल इनके कि जो इनके उसी बाथरूम के अंदर लोटा पड़ा हुआ था वो उठा के किसी ने इनको मारना शुरू कर दिया। खाली ये नहीं, दोनों एट द सेम टाइम ये चल रहा था, और इन्होंने बाहर निकलने की जब कोशिश की तो दरवाजे बंद थे बाहर से और ये निकल नहीं पा रहे थे। बहरहाल पूरी धुलाई जब इनकी हुई जूते खाने के बाद, दरवाजे खुले, लाइट वापस आई, ये लोग निकल के भागे बाहर और वापस सहन पे एंटर हुए। तो कहते हैं जनाब वैसे तो कोई दूर दूर तक नहीं था और ये शोर मचाते हुए, क्योंकि अजीब सा ये वाक़या हुआ था, और जब वहाँ पहुँचे सहन में तो एक शोर मच गया, सब लोग आ गए। तो इन लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई हम यहाँ एहतिकाफ़ में नहीं बैठना चाहते, हम घर जाना चाहते हैं, जिस पे इमाम आए। और फिर ये बात हुई कि ऐसा सा हुआ, जिस पे इमाम साहब ने इन लड़कों पे कुछ मतलब दुआएं पढ़ना शुरू की और इनको कहा कि वापस जाओ, वज़ू करो और माफ़ी मांगो कि तुम लोग जो बदतमीज़ियाँ कर रहे थे वो किसी को बुरी लगी है। बहरहाल ये करने के बाद जब ये वापस आए लड़के, तो दोनों बीमार पड़ गए और तबीयत इनकी ठीक ठाक ख़राब हुई। कहते हैं 2 दिन वो लड़के बुखार में रहे, और 2 दिन जो वो सीढ़ियाँ थीं जिस एरिया का इमाम साहब ने कहा था ज़रा ख्याल करने का, उस सीढ़ियों पे रात में कोई ना कोई झांकता हुआ नज़र ज़रूर आता था अंदर इन लड़कों की तरफ या मस्जिद की तरफ, जिस पे इमाम साहब ने कहा था कि जो भी वहाँ से आपको झांक रहा है इनको इग्नोर करें आप और नॉर्मल रहें, उस तरफ ध्यान ना दें।
بہرحال یہ کہتے ہیں یہ دن گزرے، سب کچھ ہوا، سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. ابھی بھی یہ اس مسجد کبھی کبھی جاتے ہیں نماز وغیرہ کے لیے، ان کی نانی کا گھر اس علاقے میں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اب ویسی کوئی اسپوکی سی کوئی فیل تو نہیں ہے، لیکن جب ہم وہاں تھے تو یہ ہم نے انسیڈنٹ خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو تھینک یو حسن فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور وہی والی بات ہے بھیا کہ کیوں تنگ کرتے ہو، جب منع کیا تھا تو اب بہرحال لوٹے سے پٹائی تو ہو گئی نا بھائی. اب آگے بات کرتے ہیں حبیبہ صاحبہ کی، جو بات کرتی ہیں 2017 کی، اور یہ بتاتی ہیں کہ ان کی بڑی بہن کی شادی تھی. یہ پنڈی کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کا جو گاؤں ہے وہ روکڑی گاؤں ہے، اور یہ میاں والی شہر کے پاس کی جگہ ہے. اب روکڑی کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ وہ انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں روکڑی، تو رستے میں بالکل گاؤں کے باہر اکثر قبرستان بنے ہوتے ہیں، تو ان کا ایک طریقے سے انٹرنس بن گیا ہے کہ جب آپ کو کراس کرنا پڑے گا قبرستان گاؤں میں جانے کے لیے. اب ان کے بہن کے ان لاز آ رہے تھے، اور وہی بس وغیرہ بارات لے کے شادی کی، تو دیر ہو گئی. آبویسلی لاہور سے وہ آ رہے تھے اور یہ میاں والی کی. تو کہتے ہیں مغرب جو ہے وہ گزر چکی تھی، اور تو مطلب لیٹ تھوڑا سا ٹائم ہوا تھا، اور بس کے اندر یہ لوگ سارے آ رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں جناب کہ ان کی جو برادر ان لا کی چچی ہیں، ان کو موشن سکنس ہے. تو ان کو بالکل بس کے اینڈ پہ بٹھایا ہوا تھا، اور بالکل کھڑکی کے ساتھ، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور وہ مطلب ہوا ان کو لگے تاکہ موشن سکنس نہ ہو، اور ایسے گاڑی چل رہی تھی. تو کب گاؤں آنے سے پہلے وہ تھوڑا سا مطلب وامٹنگ وغیرہ کر رہی تھی، تو کھڑکی وغیرہ کھلی ہوئی تھی. اور پھر جب گاڑی دوبارہ چلنے لگی تو قبرستان قریب آیا، تو انہوں نے پہلے سلام کیا جس طرح سب کرتے ہیں قبرستان کو دیکھ کے. اور اندھیرا تو ہوا نہیں تھا، پوسٹ مغرب کا ٹائم تھا، تو اتنا تھوڑی سی روشنی تھی. اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس قبرستان کی دیوار میں سے ایک بوڑھی عورت نکل کے باہر آ گئی. اور حال اس کا مطلب ایک نارمل عورت جیسی تھی، بس اس کی بھویں تک سفید تھیں، اور مطلب بڑھاپا اس پہ ٹھیک ٹھاک تھا. لیکن بہرحال دیوار سے نکل کے وہ باہر آئیں. ان کی چچی یہ دیکھ کے ڈر گئیں، اور وہ عورت ڈائریکٹ انہی کی چچی کو ہی دیکھ کے مسکراتی رہی. یہ خوف زدہ ہوئیں، اور کیا کہتے ہیں بس چل رہی ہے اپنی سپیڈ سے، لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ عورت جو باہر نکل کے آئی ہے وہ تھوڑا بس کے ساتھ ساتھ ہی، آلدو چل نہیں رہی لیکن ایک کانسٹنٹلی بس کے ساتھ ہی ہے. ان کو خوف تو طاری ہو چکا تھا. انہوں نے کھڑکی بند کی، پردہ بند کیا، اور بس میں اندر بیٹھ گئیں، اور آیتیں وغیرہ پڑھتی رہیں. اوبویسلی شادی کی بس تھی، سب خوشی خوشی جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہا ہے. تو بہتر ہے، انہوں نے سمجھا کہ اس بات کو چپ چاپ پی جائیں اور بولیں اس بارے میں کچھ نہیں. لیکن اب وہی بات کہ تجسس انسان کو رہتا ہی ہے. تھوڑی دیر جب گزری تو انہوں نے سوچا کہ مطلب باہر کے لیے کھڑکی دوبارہ کھولی دیکھنے کے لیے. تو بقول ان کی وہ عورت وہیں، بس مطلب قصہ ایسے ہی تھی جیسے کہ بس اسی کے سامنے سے جا رہی ہے اور وہ وہیں کھڑی ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے مطلب دوبارہ نظر نہیں ڈالی، کھڑکی بند کی اور چپ کر کے بیٹھ گئیں کہ جب تک ہماری جگہ نہیں آتی میں نے باہر نہیں دیکھنا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور یا ایسی اسٹوری انڈین بھی میں نے ایک سنی سملر، آلدو ناٹ دیٹ سملر، لیکن ہاں یہ اس طرح کی سیٹنگ کے اندر، اور خاص کر پرانے گاؤں اور ان کے قبرستانوں کی بڑی اسٹوریاں ہوتی رہتی ہیں. اور آئیڈ اپریشیٹ اگر کسی کے پاس ہے ایسی تو اور بھیجے. لیٹ سی واٹ ایلس از ہیپننگ آؤٹ سائڈ آف بگ سٹیز. تو خیر آگے بات کرتے ہیں جی انونیمس صاحب کی، جو کہ 2018 کی یہ کہانی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دوست کے ساتھ برگر کھاتے ہوئے جب اپنے گھر جا رہے تھے، ایمفیسس برگر کھاتے ہوئے، تو یہ کہتے ہیں جناب جن کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی چلنا شروع ہو گیا، جبکہ کوئی بھی نہیں تھا. گھر پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں جی نارمل سب کچھ، میسنجر وغیرہ پہ موبائل پہ لگے ہوئے تھے. اس پہ کسی نے کوئی پکچر شیئر کی ہوئی تھی، میرا خیال ہے وہ جو ایک ہارر آئیکن چل رہی ہیں سمارا جو ہے، وہ سفید ڈریس میں کالے بال، وہ مطلب منہ پہ پڑے ہوئے، وہی اس طرح کی کوئی تھیم چل رہی تھی. بہرحال وہ شیئر کی، اور یہ اسی پہ کی کوئی باتیں چل رہی تھی، جس پہ انہوں نے گھر میں آئے تھے چینج کرنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے فون جب نیچے رکھا
اور واش روم کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ واش روم کے دروازے میں سملر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کے لیکن کپڑے جو تھے ان پہ خونم خون ہوا ہوا ہے، اور یہ دیکھ کے اس کو ڈر گئے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ میں ڈر کے وہاں سے نکل گیا اور میں سیدھا اپنے بھائی کے پاس گیا، کیونکہ اور ان کی آبویسلی بقول ان کے جو انہوں نے لفاظی یوز کی ہے کہ ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، اور بار بار بھائی کو بول رہے تھے کہ مجھے ماموں کے پاس لے کے چلیں، کیونکہ ماموں ان کے تھوڑے ایک روحانی شخصیت ٹائپ کی فیملی ممبر ہے، اور لوگ ان کے پاس اکثر ایسی چیزوں کے لیے جب ڈر جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، دم وغیرہ کے لیے جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اپنے بھائی کو بولا، بھائی نے ان کو بالکل لفٹ نہیں کرائی، اس کے بعد انہوں نے بھائی پہ چیخا کہ مجھے لے کر چلو، جس پہ بھائی صاحب جو ان کے 28 سال کے ہیں بقول ان کے، اٹھے اور 2 قدم ایک دم سے پیچھے ہو کے بے ہوش ہو کے مطلب ایک تک پیچھے گر گئے۔ کہتے ہیں جی بچ گئے وہ، ورنہ کوئی اینگل ایسا ہوتا ہے بندہ سر پہ بندہ ڈائریکٹ گرتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال وہ گزر گیا وقت۔ اور یہ پھر ان قریب اپنے ماموں کے پاس جب گئے تو انہوں نے بولا کہ کچھ کسی نے ہماری فیملی پہ کروایا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بہرحال انہوں نے اس چیز کو سنا اور ایک طریقے سے قبول کر کے اگنور کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں جی کہ جیسے وقت گزرتا گیا تو میں پیرانارمل وغیرہ سے اور مطلب دور ہی ہوتا گیا، بالکل ہی اگنور ماننا شروع کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ سب بکواس ہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے دلاسے دینا شروع کر دیے کہ میں شاید ہلوسنیٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح وقت گزر رہا تھا، ایک دن میں گلشن گیا تو ایک ٹپیکل فقیر بابا جس نے تعویذ وغیرہ پہنے ہوئے، انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں، وہ پیچھے سے ان کی طرف آیا، کندھا تھپ تھپ آیا، جس پہ انہوں نے اشارتاً بھی بولا کہ مجھے معاف کرو، جس طرح لوگ بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بابا جی جو ہیں وہ کچھ نہیں بولے، صرف یہ بول کے چلے گئے 7 جاؤ اور یہ پلٹ ہو جائے گا اس کا۔ یہ ان کو آڈ لگا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ سیم ڈے یہ وہاں سے نکلے، کسی کام سے صدر گئے، صدر میں بھی ان کو ایک سملر کوئی فقیر ملا، اس نے سیم بات بول دی۔ حیرت ہوئی، رات میں دوستوں کے ساتھ کہیں فارم ہاؤس یا کہیں جانا تھا، وہاں کے رستے میں کہیں رکے تو وہاں بھی ان کو کوئی جوگی سا بنا ہوا کٹوری والا ملا، اور اس نے ان کو سیم بات بول دی کہ 7 چلے جاؤ اور جو بھی تم پہ ہوا ہوا ہے وہ پلٹ جائے گا۔ کہتے ہیں خیر یہ تو ایک عجیب سر گھمانے والا ان کے ساتھ ہوا سلسلہ، اور ہفتہ گزر گیا اس بات کو، اور یہ اپنی ریسرچوں میں لگ گئے کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا سلسلے ہوتے ہیں، ڈارک میجک وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں رات کو 3 بج رہے تھے، سامنے کرسی تھی جہاں یہ مطلب بیٹھے ہوئے تھے، اور اس پہ کوئی بیگ یا کوئی چیز کے اوپر ہیلمٹ رکھا ہوا تھا، انہیں زوم کیا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اندھیرے میں بیٹھا ان کو گھور رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جو ہیلمٹ وغیرہ میرا رکھا ہے وہ ایسا اندھیرے میں شیپ دے رہا ہے جیسے کہ کوئی بیٹھا۔ یہ اپنا کام کرتے رہے، پھر تھوڑا آکورڈ فیل ہونے لگا تو انہوں نے زیادہ کچھ لائٹ وائٹ نہیں آن کی، اور یہ بیڈ پہ لیٹے اور سو گئے۔ کہتے ہیں فجر کے آس پاس میری آنکھ جب کھلی اور لائٹ وغیرہ آن کی تو دیکھا جس چیز کو میں سوچ رہا تھا کہ وہاں ہیلمٹ یا وغیرہ رکھا ہوا ہے جس کو لگ رہا ہے کوئی بیٹھا ہے، تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ کرسی ایمٹی تھی، تو رات میں واقعی ادھر کوئی بیٹھا ان کو گھور رہا تھا۔ کہتے ہیں جناب یہ بھی ہضم کرنا، اپنے آپ کو کنونس کیا کہ کوئی بات نہیں، اگر میں لاسٹ آدمی تھا سونے والا اور وہ چیئر بھی خالی تھی، ہو سکتا ہے مجھے وہم ہو کہ وہاں کوئی بیٹھا مجھے گھور رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدھ دن گزرا، اس کے بعد ان کو سلیپ پیرالیسس کا ایک اٹیک ہوا۔ کہتے ہیں جناب سلیپ پیرالیسس فرسٹ ٹائم ان کی زندگی میں ہوا ہے، حیران پریشان، اور جو انہوں نے وہ عورت دیکھی تھی کہ سفید کپڑے میں جس کے خون بہہ رہا تھا، وہ ان کو پھر خواب میں وہی پیرالیسس کی حالت میں نظر آئی، اور بقول ان کے کہ اس نے کچھ ان کو اس طرح کا کہا کہ میں انہوں نے تو انگریزی میں لکھا ہے کہ آئی ول ایٹ یور سول، تو یہ بولا ان کو، یہ اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی اور اللہ کی طرف رجوع کرنا زیادہ شروع کر دی۔ کہتے ہیں ابھی بھی میں تھوڑا سا اس طرح کے پیرانارمل ایشوز پہ اتنا زیادہ فریک آؤٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ مسئلے مسائل جو ہیں تھوڑے سے آن گوئنگ چل رہے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اب آگے بات کرتے ہیں ہمارے ایک دوست جو لکھتے ہیں انصار صاحب، یہ اپنے دادا کی اسٹوری بتا رہے ہیں 1989 کی۔ اب کہتے ہیں جی
کہ دادا جی جو ہیں ان کے یہ اپنے کام سے واپس آ رہے تھے اور ان کو محسوس ہوا کوئی حرکت ان کے پیچھے. اب کہہ رہے ہیں رات کا ٹائم تھا اور اتنا کوئی خاص پیدل چلنے والے تو ٹینشن بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن رات دیر تھی تو اس لیے لوگ روڈ پہ نہیں تھے. تو ان کو جب محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی ہے تو انہیں پلٹ کے دیکھا. اب پلٹ کے دیکھنے پہ انہوں نے دیکھا کہ بالکل سنسان سڑک پڑی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. چلتے بنے اپنے کام سے. یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو کچھ فیلنگ آئی تو دیکھا نہیں نا، تو ایک عورت جو کہ اپنے بال سیدھے کر رہی ہے، مطلب ایک دم سے آؤٹ آف دا بلو بال نیچے کی طرف کر کے سیدھے کر رہی ہے، وہ نظر آئی ان کو. اب وہ ڈر بھی گئے اور وہ پڑھتے بھی گئے آیتیں وغیرہ، اور وہ مطلب سمجھ گئے کہ یہ جو بھی آہٹ آ رہی ہے پیچھے سے یہ کوئی اور سلسلے کی ہے. اب یہ تیز تیز جانے لگے تو ان کو دور ایک سائیکل پہ جاتا ہوا آدمی نظر آیا، جس کو دیکھ کے انہوں نے اشارہ کیا اور اس کو بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ مجھے ساتھ لے چلو اور گھر تک چھوڑ دو مطلب. تو وہ آدمی نے بھی ان کو دادا کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھا اور بٹھا لیا بڑی مشکل سے. بہرحال وہ بیٹھ گئے پیچھے کیریئر پہ اور سائیکل چلنا شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں جناب جیسے ہی سائیکل تھوڑی آگے گئی ان کو فیلنگ آنے لگی کہ یار کوئی اب تیزی تیزی پیچھے ایک آہٹ آ رہی ہے سے کوئی آ رہا ہے. اور سائیکل چلانے والے کو انہوں نے کہا کہ بھائی تم سائیکل تیز چلا لو، جس پہ اس نے ان کو کہا مطلب کوئی جواب دیا کہ بھائی نہیں ہو سکتا یا کچھ سلسلہ، جس پہ ان کے دادا اترے اور پیدل بھاگنا شروع ہو گئے. اب یہ کہتے ہیں جناب وہ آہٹ اور وہ سب اور وہ بھاگ رہے ہیں بھاگتے بھاگتے. اب ضعیف آدمی مطلب ینگ ایج کے نہیں تھے، اچھی عمر کے تھے اس ٹائم پہ، تو وہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں جناب گرنے کے بعد پھر ان کو لوگوں نے اٹھایا اور گھر وغیرہ پہنچایا اور طبیعت بھی ان کی خراب ہو گئی. کہتے ہیں یہ وہ سٹوری 22 بنی جس کی وجہ سے دادا نے جاب چھوڑ دی اور پھر گھر پہ بیٹھ گئے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری اور تھینکس اگین فار رائٹنگ ان. لیکن ٹرائی ٹو ٹیل دا اسٹوری ود دا لوکیشن اینڈ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کہ بندہ آئیڈیا لگا سکتے کس طرح کی جگہ تھی، کیا جگہ تھی اینڈ سو آن. بہرحال تھینکس پھر بھی شکریہ آپ کو لکھنے کا، کیونکہ لکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں رہا آج کل. نیکسٹ اسٹوری جو آ رہی ہے موسیٰ کی آ رہی ہے. موسیٰ رہتے ہیں ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اور یہ جہاں رہتے ہیں کیو بلاک کے ساتھ وہاں ایک قبرستان ہے، اور کیو بلاک اور جی بلاک کے بیچ میں یہ پڑتا ہے جہاں سے ایک سڑک جاتی ہے جو اس کے آر پار میرے خیال جاتی ہے، یا مطلب اس کے درمیان سے جاتی ہے. یہ کہتے ہیں اپنے دوست عمار کو یہ گھر چھوڑنے جا رہے تھے کیو بلاک، رات کا لیٹ ٹائم تھا. تو اسی سڑک سے گزرتے گزرتے ایک دم سے ان کی بائک کے سامنے، یہ بائک خود چلا رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ آ گیا جو کہ آلموسٹ مطلب بائک کا پہیے کے نیچے آتا. تو اس کو بچانے کے چکر انہوں نے تھوڑی بائک مطلب آگے پیچھے کی، جس کی وجہ سے یہ گرے. اب کہتے ہیں بریک ویک لگائی، سب کچھ ہوا، بریک اتنی زور سے لگی اسپرنگ ہی ٹوٹ گیا بائک بریک کا. بہرحال گرتے گرتے بچے، مطلب کوئی سیریس چوٹ نہیں لگی، لیکن نہ کوئی بچہ نہ کچھ. اور جو ان کے دوست ہیں ان کو جب اس نے بتایا ہے کہ بھائی میں اس لیے بریک ماری اور یہ ہوا، تو اس نے آٹومیٹکلی مطلب بائک پہ خود آگے بیٹھ گیا، ان کو پیچھے بٹھایا اور واپس ان کے گھر لے گیا. اب وہ کہتا ہے ان کے دوست کہ اس وقت یہ عجیب حالت میں تھے، شوق میں، اور عجیب اکڑے اکڑے آئے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عجیب بندے کی حالت ہوئی ہوئی تھی. اور وہ اس کو واپس اپنے اسی کے گھر لے گئے موسیٰ کے، اور وہاں پہ صبح تک بیٹھا اور کہا کہ کچھ رات میں کچھ ایسا ہوا جو کہ اس کو نظر نہیں آیا، لیکن ان کی دکھنے کی وجہ سے ایک تو یہ عجیب بھی ہو گیا، تھوڑے طبیعت بھی ان کی عجیب ہو گئی اور بائک بھی گرا دی. بہرحال اب یہی صاحب آگے کی بات کرتے ہیں کہ 2018 کی بات ہو، اور یہ مطلب شادی ان کی ہونے والی تھی اور اس سے پہلے کا کچھ ٹائم تھا. تو ان کے کوئی ایک دوست وغیرہ بھی ملنے آتے تھے. تو ان کے ایک دوست تھے حسین، جو کہ ایک اور دوست کی طرف ان کو لے کے جا رہے تھے، اور یہ ایک سڑک سے گزر رہے تھے. اب کیا کہتے ہیں ان کے دوست ہی حسین جو ہیں وہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے اور یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وحدت روڈ سے گزر رہے تھے رات کو. تو یہ اس پٹی پہ آئے جہاں پہ ایک نالا بھی گزرتا ہے، اور یہ لیٹ نائٹ تھا. اب یہ کہتے ہیں گزرتے ہم جا رہے ہیں
اور ایک دم سے ایک آندھی جیسی ہوا آنے لگ گئی. اب پہلے تو وہ مٹی وغیرہ ڈسٹ آ رہی ہے، لیکن پھر ایسے آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوا کہ یہ سارا ڈسٹ جو ہے، یہ جو آندھی سا افیکٹ ہے، یہ انہیں کے اوپر ہے، باقی علاقے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ جب چھٹتی گئی تو ان کو ڈسٹنس میں ایک سایہ نظر آنے لگا جس کی طرف یہ بائک پہ جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اس سنسان سڑک پہ جا رہے ہیں، اور کیونکہ مٹی وغیرہ کی وجہ سے تھوڑے سے کنفیوز ہوئے کہ شاید آندھی آنا شروع ہو گئی. لیکن اب جب سے وہ چھٹتا گیا تو سامنے وہ سایہ ان کو بیچ روڈ میں نظر آیا. اب جیسے یہ قریب اس کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک فگر جو ہے وہ انسانی شیپ میں آتا چلا جا رہا ہے. کہتے ہیں چلاتے چلاتے ایک ایسا پوائنٹ آ گیا کہ اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، اور پھر اسی کے اندر مطلب بائک لے کے چلے گئے، جو کہ ایک کالی چادر کی طرح ان کے اوپر سے گزرتا ہوا چلا گیا، اور یہ اس کے آر پار بائک لے کے چلے گئے. یہ جہاں پہنچنے تھے وہاں پہنچے، اور یہ بات ریپیٹ ہوئی کہ یہ کیا ہوا تھا، جس پہ حسین نے بھی کہا کہ یہ چیز ان کو نظر آئی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے شکر کیا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں عمار جو ان کے دوست تھے پچھلے انسیڈنٹ والے، اس نے کو بھی یقین نہیں آیا تھا ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے جس نے یہ دیکھا کہ یہ واقعی ایسا کچھ ہوا. تو تھینک یو فار شیئرنگ دوز انسیڈنسز. اب آگے بات کرتے ہیں وہاج صاحب کی. وہاج صاحب بتاتے ہیں کہ یہی بقرعید وغیرہ کا ٹائم تھا، اور یہ اپنی مطلب عید کے لیے فیملی والے ان کے حیدرآباد وغیرہ کی طرف گئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک پلان گھر پہ بنایا ہوا تھا، کزن وغیرہ آئیں گے اور ہم چھت پہ باربیکیو کریں گے. تو ویسی ہی سیٹنگ تھی، اور سارے لڑکے آئے اور رات کو چھت پہ جا کے مطلب سیٹنگ کرنا شروع کر دی، لائٹ وغیرہ وغیرہ. اب ان کے چھت پہ ایک الگ سے ایک روم سا کہہ لیں کچھ بنا ہوا تھا جس پہ ایلیویشن تھی. تو وہ چھت کے اوپر ایک سمجھ لے چھوٹا ایریا جو ایلیویٹڈ تھا وہ بنا ہوا تھا. اب ان سب کو یہ تھا کہ بھائی اوپر ہی جاؤ، اور اوپر جا کے بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر چھت پہ باربیکیو کرتے ہیں، اچھی ہوادار جگہ بھی ہوگی، وہاں شیشہ وغیرہ بھی پئیں گے، اور جس نے سگریٹ بھی نہیں ہے وہ بھی پیے گا، اور یہ ساری باتیں. 18 سے 20 سال کی ایج گروپ کے یہ سارے لڑکے تھے. اب یہ کہتے ہیں جن کا یہ گھر تھا، یعنی جس کا یہ گھر تھا جس کے یہ گئے ہوئے تھے، سوری کیونکہ شروع میں مجھے لگا ان کا گھر ہے لیکن ایکچولی ان کا تھا، ان کے یہ گئے ہوئے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں منع کر رہا تھا کہ نہیں، گھر والے منع کرتے ہیں کہ اوپر نہیں چڑھو یہ. تو ازمپشن یہ تھا کہ بھائی وہ اوپر جب اس ممٹی کے اوپر یا اس جگہ پہ جائیں گے تو وہ بارڈرز نہیں ہے، اوپن ایریا ہے، گر سکتا ہے، چھوٹی جگہ، مطلب اس طرح کی سوچ ہوتی ہے. تو یہ بات چل رہی تھی. تو اب جناب یہ منع کرنے کے باوجود سب لڑکے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے، اور بات اگنور کرتے کرتے سارا سامان اوپر، اور انگیٹھی اور یہ سارا کام شروع ہو گیا. لائٹ کا جو ایکسٹینشن وائر نیچے سے آ رہا تھا وہ بھی اوپر تک لے گئے، اور ایک آدھ بلب جو لگانا تھا وہاں لگا کے وہاں روشنی بھی کر دی، اور جناب سب کچھ سیٹنگ بنا کے اوپر بیٹھنا شروع ہو گئے. آپ کہتے ہیں جی اوپر بیٹھے ہیں، ہم نے بیٹھے ہی تھے مطلب سب کچھ کرنے کے لیے، لائٹ وغیرہ لگانے کے بعد انگیٹھی جلانے کے لیے ایک دم سے لائٹ بند ہو گئی. چیک کیا، آن ہی نہیں ہو رہی. پھر کزن اترے، نیچے جا کے دیکھنے گئے تو دیکھا کہ وہ جو ایکسٹینشن وائر ہے جو نیچے سے آ رہی تھی اس کو کسی نے بیچ میں سے کاٹ دیا تھا، تو تار علیحدہ ہوئے ہوئے تھے. اس چیز کو بہرحال اگنور کیا گیا، اور دونوں تار واپس جوڑے گئے، اور پھر وہی سب کچھ سیٹنگ کر کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. اب کہتے ہیں جی انگیٹھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ کوئی ہوا وغیرہ نہیں ہے، اور اتنی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اس کے باوجود نہیں ہے ہوا، لیکن انگیٹھی جلنے کا نام نہ لے. اور پھر وہ واپس نیچے اتار کے نیچے لے کے گئے، اور نیچے جا کے جلائی تو جب جل گئی. اب یہ پھر وہی سامان لے کے اوپر چڑھے، بیٹھے اور اپنے مستی مذاق میں لگ گئے. اب یہ کہتے ہیں ایک دم ان کو فیل ہونے لگا کہ جو نیچے سے اوپر آنے والی چھت پہ سیڑھی ہیں اس پہ کوئی چڑھ کے آ رہا ہے، جس پہ انہوں نے سب کچھ اپنا جلدی سے چھپایا، شیشے، سگریٹ، واٹ ایور، اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے. لیکن کافی دیر تک سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں آتی رہیں اور کوئی اوپر نہیں آیا. ان کو عجیب بات لگی، اور آواز ختم ہونے کے بعد ایسا لگا کہ شاید ہمارا وہم ہے، اوپر کوئی نہیں آ رہا، یا نیچے کوئی اترا ہوگا. میں آواز ایسی لگی جیسے کہ کوئی اوپر آ رہا ہے، اور اپنے کاموں میں واپس لگ گئے. اب یہ جناب یہ کہتے ہیں یہ
ہونے کے بعد ایک تھوڑی سی جو تھی نا وہ ایک فیلنگ ایک عجیب سی آنے لگی. اور جس کا وہ گھر تھا اس نے بولا کہ نیچے اتر جاتے ہیں اور مطلب اتنی اس پہ نہیں بیٹھتے. تو 3 بجے کا ٹائم تھا, سب نے اس بات کو اگنور کیا اور سب اپنی مستیوں میں لگ گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اوپر کسی کی چڑھنے کی آواز آئی. اب یہ کہتے ہیں پہلے تو سیدھے سیدھے پیر رکھنے کی آواز آ رہی تھی, جیسے کوئی سیڑھی چڑھ کے اوپر آ رہا ہے, لیکن اب باقاعدہ کوئی فیمنن آواز آ رہی ہے, جیسے کہ کوئی پائل پہنی ہوئی خاتون اوپر آ رہی ہیں, جس نے کوئی پہنی ہوئی اس طرح کے ٹریڈیشنل دیسی آرنامنٹس پہنے ہوئے, وہ ویسی آواز آ رہی ہے. اور نظر کچھ نہیں آ رہا, کوئی چل رہا ہے باقاعدہ. اب جناب سب کو ڈر لگنے لگا, کیونکہ ایسا گیٹ اپ یا ایسی چیز تو کوئی گھر میں نہیں پہنتا, اور یہ سمجھ سے باہر. مطلب اب یہ اترنے کا سوچ رہے تھے اس جگہ سے نیچے واپس چھت پہ, تو کہتے ہیں جی پٹاخہ مار کے وہ جو لائٹ جل رہی تھی وہ بند ہو گئی. انہوں نے جلدی سے اپنے موبائل فون سے لائٹ وغیرہ مار کے نیچے اترنے شروع کیا. تو جیسے ہی نیچے اترے اور سب ساتھ اترے, تو کہتے ہیں جو کزن تھے ان کے ساتھ, ان کے منہ پہ کسی نے رکھ کے ایک تھپڑ مارا. اب جب اس کے منہ پہ لائٹ ماری گئی تو ایک باقاعدہ ہاتھ کا نشان اس کے منہ پہ ابھی بھی ویزیبل تھا کہ یہ پڑا ہے, جو کہ ان سب کے ہاتھوں سے تو بڑے سائز کا ہی تھا. یہ کہتے ہیں جی جلدی سے اترے اور سب سامان چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے ہم بھاگ گئے. اور جن صاحب کو تھپڑ رسید ہوا تھا وہ تو بخار میں پڑے رہے, اور یہ کہتے ہیں سارا سامان اسی چھت پہ پڑا رہا, اور ہم اس کو اٹھانے بھی کئی دن کے بعد دن میں ہمت کر کے لینے آئے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری آن عید. اور آگے بات کرتے ہیں ارسلان صاحب کی, جو کہ حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی بچپن سے ہماری فیملی کو ٹریول کرنے کا بڑا شوق. اب انڈیا میں زیادہ تر میجر اٹریکشنز جو ہیں ادھر یہ لوگ جا چکے ہیں, ہر بڑی سٹی جا چکے ہیں, اور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں. اپنی یہ بات بتا رہے کہ یہ بھی مطلب ہائپر ایکٹیو نیچر کے ہیں, بس بیٹھا نہیں جاتا, ادھر 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 کرتے رہتے ہیں. اور یہ 2011 کی بات ہے جب یہ بھی 16 سال کے تھے. اب پھر پلان بنا اور جے پور یہ جانے کا ان کا پلان بنا. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم بھنگڑ فورٹ گئے, ہم وہاں نہیں گئے. ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ گئے ٹور گائیڈ کے ساتھ, جس میں سے انہوں نے ایلبرٹ ہال, سٹی پیلس, ہوا محل, جل محل اور دیگر جگہیں بتائی ہیں. اب یہ جیا گڑھ فورٹ گئے تھے, اور بقول ان کے کہ دن کے کوئی 3 بج رہے تھے جب ہم یہاں گئے تھے ٹور گائیڈ کے ساتھ. اب یہ سب جو نارمل اسپاٹس ہوتی ہیں وہاں دیکھ رہے تھے, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اور لنچ مطلب چل رہا تھا, ٹائم شروع ہوا تو پھر لوگوں کو چھوڑ دیا کہ بھائی لنچ کھانا وانا کھائیں اور ادھر ادھر دیکھیں. اب مین جگہیں یہ گھوم چکے تھے, اور یہ بیٹھے تھوڑا سا ان کو ہو رہا تھا کہ مطلب کچھ الگ جگہ دیکھوں, یہ تو مین اسپاٹس پہ لے کے جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں ذرا تھوڑی دیر گھوم کے آتا ہوں. اور ویسے بھی لوگ بہت آ رہے جا رہے تھے, تو ان کی والدہ نے اجازت دے دی کہ چلو تم جاؤ, جلدی آ جانا, دور نہیں جانا. یہ کہتے ہیں میں اپنے ایکسپلوریشن پہ نکل پڑا, اور میں ایک قدیم فورٹ ہے اور بڑا مطلب آرکیٹیکچرل بھی بڑا خوبصورت ہے. تو یہ سب یہ دیکھ رہے تھے, اور یہ سارے سائنس جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. اب وہاں پر جا کے ایک ایریا یہ کہتے ہیں جو کہ ایک انکیمپڈ تھا کہہ لیں, یا مطلب زیادہ رینوویٹڈ نہیں تھا, وہ جگہ سیل کر کے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی, اور وہاں گارڈ بیٹھا ہوا تھا جو کہ ٹورسٹ کو وہاں آنے سے منع کر رہا تھا. ہمیں کہتے ہیں نیچرلی لوگ وہاں جا رہے تھے, واپس پلٹ کے جا رہے تھے, لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو اتفاق ہے کہ کچھ اور بھی ورکرز اسی فورٹ کے جو گورنمنٹ کے تھے اور سب کچھ تھے, وہ کہیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے تھے, یا کچھ مطلب ایک بریک ٹائم بنا رہے تھے. یہ اسٹیلتھلی گھس گئے اندر, کیونکہ گارڈ وغیرہ سگریٹ پی رہے تھے. اور جیسے انٹر ہوئے انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک اس ایریا میں بڑا سا آنگن آیا, اور اس آنگن کے بیچ میں ایک بڑا درخت تھا, اور وہ فیس کر رہا تھا ایک ہیوج ہال نما ایک جگہ تھی. اب اس کے اندر بیچ میں انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک مطلب کوئی
बैठक मतलब एक सीटिंग थी जो कि एक तकिए वगैरह लगे हुए इस तरह की थी, जैसे कोई रॉयल्टी वहाँ बैठा करती होगी किसी ज़माने में। अब ये सब वो देख ही रहे थे कि इनको एक फीलिंग आने लगी कि ये वहाँ अकेले नहीं है, ऐसे कोई इनको देख रहा है। ऑब्वियसली इन्होंने सोचा कि गार्ड आ गया होगा पीछे से, या कोई किसी ने पकड़ लिया इनको चुपके से, जो ये घुसे थे उसके बेध्यानी में, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और उस फीलिंग की इंटेंसिटी और इतनी बढ़ती गई कि एंग्जाइटी और ये सब जो फीलिंग्स आ रही थी कि इनके गर्दन पे बाल तक खड़े हो गए, और ये बस वहाँ से कुछ पैनिक मोड से इनको फील होने लगा, और वहाँ से ये निकले जल्दी से कि बस इस जगह से मैं हटूँ। अब ये कहते हैं कि जैसे मैं वहाँ से निकला तो मैं गलत जगह चला गया, और फिर जाता चला गया, जाता चला गया, जाता चला गया, पता नहीं कहीं का कहीं निकलता चला गया, और इवेंचुअली मैं एक ऐसी जगह पे आ गया जो थोड़ा मतलब एक बड़ा सा हॉल नुमा जगह थी, और दो वॉल्स पे खिड़कियां बनी हुई थी और वो चलती चली जा रही थी, और वो एक आगे जाके कोई एलिवेटेड जगह थी, वहाँ लेके जा रही थी। ये वहाँ पे जब चल रहे थे तो उनको हल्की हल्की विस्पर्स जैसी आवाज़ आने लगी, और आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारे लोग एक साथ हल्की सी आवाज़ में बातें कर रहे हैं। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सब एक साथ बोल रहे थे, लेकिन फीलिंग ऐसी आना शुरू हो चुकी थी कि मतलब कोई ख़तरा है, और मतलब डर इनको लगना शुरू हो चुका था। शोर जो इनके कानों में आ रहा था वो हल्की हल्की कुसर पुसर का, वो एकदम से रुका, और एक विस्पर क्लियरली आया जिसने उसको कहा कि यहाँ से चले आओ। ये सुनते ही इनका दिमाग हिल सा गया, और इतनी सुनसान जगह में एक तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, ना कोई आदमी इनके अलावा, और बड़ी जगह ये भी नहीं कि कोई छोटा कॉरिडोर हो तो बंदा कहीं दीवार के पीछे या ऊपर से कहीं से आवाज़, बड़े एरिया में समझ से बाहर। ये कहते हैं ये प्रोसेस ही ये कर रहे थे, तो इनको पहले एक फीलिंग आई, जिसके बाद उन्होंने देखा कि कोई साया सा खिड़कियों के बाहर की तरफ से, खिड़कियों में मतलब मूवमेंट हो रही है, और उसके बाद वो एकदम से खिड़कियों के थ्रू आगे अंदर, इट वॉज जस्ट अ शेडोई फिगर, बकौल इनकी साया नुमा चीज़ थी, और वो ऐसा महसूस हुआ कि उसने इनकी तरफ देखा और मूव करना शुरू कर दिया। इनको उसको देखते ही ये खौफ तारी, और ये भागे वहाँ से। ये कहते हैं भाग रहे हैं, और इधर उधर मुड़े, और एक कॉर्नर मुड़ के जैसे ये मुड़े तो एक चीख इतनी ख़तरनाक आई कि ये रुक गए वहीं पे, और वो साया भी ऑब्वियसली इनके पीछे पीछे आ रहा, और ये वहाँ रुके हुए, और इनको लगा कि इनका आज इनका काम हो चुका है। ये कहते हैं जनाब फिर वही आवाज़ें आने लगी, हल्की हल्की आवाज़ें कान में आने लगी, जिसमें से एक आवाज़ इनको आई जिसने कहा कि इधर से जाओ जल्दी। ये भागना शुरू हो गए वहाँ से, और इसी तरीके से वक्तन फ़वक्तन कोई आवाज़ आती, लेफ़्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, इस तरह करके मुड़ जाओ करते करते ये उस आवाज़ों को सुनते रहे और भागते रहे, और भागते भागते उस एरिया से बाहर निकल गए। ये कहते हैं जनाब हालत, गर्मी शदीद थी, लेकिन हालत ये थी कि सर्दी से कपकपा रहे थे और ये भाग रहे थे। इवेंचुअली एकदम से ये उस एरिया से जब बाहर निकले तो इनका फ़ोन बजा तो इनकी वालदा थी, जो कि पागलों की तरह फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी, और इन्होंने जब फ़ोन उठाया तो उनकी वालदा ने यही बोला कि जैसे ही तुम यहाँ से गए थे मुझे एक बहुत अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हें कॉल ही नहीं मिल रही। जो कि बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि फोर्ट, एक ही फोर्ट में सब लोग हैं, और एक कुछ कॉरिडोर्स में चले गए तो वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा, और उन्हीं कॉरिडोर से थोड़ा सा आगे निकले तो सिग्नल आ गया, लेकिन बहरहाल निकल गए वहाँ से। अब ये वापस आए, बड़ी स्ट्रेंज बात ये लगी कि मतलब 2 कदम के फासले पे सिग्नल आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन निकल गए वहाँ से। और जब टूर गाइड को जाके स्टोरी सुनाई तो उसने बोला कि ये वो एक्चुअली एरिया है जहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर ला के इस फोर्ट में रखे जाते थे और उनको टॉर्चर किया जाता था, और लोग कहते हैं कि अभी भी उनकी रूहें वहाँ पे घूमती हैं। लेकिन बहरहाल इस एरिया को सील ऑफ कर दिया, और यहाँ पे मेंटेनेंस भी नहीं कराई जाती। अब इन्होंने जब कहा कि ये तो तुम्हारी बातें ठीक है, लेकिन मैंने एक ऐसा डार्क प्रेजेंस भी देखी थी यहाँ पे जो एकदम से मेरा पीछा करने लग गई, और उसकी पीछे वजह से मैं वहाँ से भागा। तो उसने कहा कि ये बात तो टॉर्चर्स और कैदियों वाली तो थी, लेकिन ये जगह ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने में भी एक ज़माने में मशहूर थी,
اور انہی صاحب کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ شیطانی حرکتیں بہت ہوتی تھیں تو شیطان تو آئیں گے ہی یہاں. تو یہ کہتے ہیں جناب کہ کچھ عجیب ہی ادھر سلسلہ تھا. اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ میجک یا یہ سب کچھ کرتے تھے تو شاید وہ جو ڈارک شیپ انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی ایسی چیز تھی جو کہ وہاں بلائی گئی. اور اس فورٹ کے رہنے والے تو کب کے جا چکے ہیں لیکن وہ چیز ابھی وہاں موجود ہے. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ ایکسپیرینس. اور یہ ان کا آنکھوں دیکھا ایکسپیرینس تھا. اگلی سٹوری آ رہی ہے ہمارے پاس انونیمس کی. انونیمس حیدرآباد میں رہتے تھے اور شفٹ ہوئے تھے کراچی اپنے ایک رشتہ دار کے گھر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، بیچلرز وغیرہ کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ شفٹ ہونے سے پہلے تھوڑا سا گھر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ ایک آواز آیا کرتی تھی ان کو اپنے آس پاس، جیسے کہ کوئی خالی پلاسٹک کی بوتل جو ہیں وہ زمین پہ پھینکی اور ان کو آہستہ آہستہ مطلب کوئی گھسیٹ رہا ہو یا کھینچ رہا ہو تو ایک الگ قسم کی ایک آواز آتی ہے. تو بہرحال اس کو سنتے سنتے کافی تھوڑا سا ان کو ٹائم ہو گیا تھا اور یہ کراچی اپنے ایک ریلیٹیو کے یہاں شفٹ ہو رہے تھے یونیورسٹی کے لیے. میں کہتے ہیں 2015 سے ان کی یونیورسٹی تھی جنوری سے، اور 2014 میں ان کے اسی گھر میں رہنے والے کزن کی شادی تھی جو کہ مطلب اس کے لیے ایک نیا گھر لیا گیا تھا اور سب لوگ شادی کے لیے وہاں ویسے ہی جمع ہو رہے تھے. یہ کہتے ہیں اس گھر میں نیچے کا جو پورشن تھا وہ خالی تھا، اس کے اونرز امریکہ میں رہتے تھے اور یہ اوپر والے ایریا میں شفٹ ہوئے تھے. اور کافی بڑا تھا اور مطلب اچھی خوشادہ جگہ تھی. اب یہ کہتے ہیں جناب عالی کہ شادی وغیرہ کے لیے سارے لوگ جمع ہوئے ہوتے تو لڑکا پارٹی جو تھی وہ دسمبر کا ٹائم تھا، سردیاں بھی تھیں، ایکسائٹمنٹ بھی تھی. تو چھپڑ میں راتوں کو جاگ رہے ہوتے تھے اور سگریٹ پینے نیچے اترتے تھے. گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، نیچے ہی مطلب ایک گلی تھی بنی ہوئی تھی بالکل اینڈ پہ، وہ جہاں گیزر ویزر نکلتے ہیں تو وہاں یہ سارے لڑکے نکل جاتے تھے اندر پیچھے کی سائڈ جا کے، وہاں سگریٹ وگریٹ پی کے نکل لیتے تھے واپس اوپر. یہ کہتے ہیں یہ رات کی کسی لیٹ پہر یہ نیچے اترے تو وہاں ان کے ایک دو کزن کھڑے ہوئے تھے تو وہ بات چیت ہوئی تو کہ سگریٹ ہے ایکسٹرا کسی کے پاس؟ ہونے بولا ہم تو لائے نہیں، اوپر سے جا کے لے کے آ جاؤ، ہم نیچے ہی ہیں. اب یہ اوپر گئے 5-10 منٹ ان کو ڈھونڈنے میں لگے. واپس جب نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ اس گلی کے اندر کوئی ایک سائنما چیز گئی ہے، انٹر ہوئی ہے. تو اندھیرا تھا، لیٹ نائٹ تھی، تو ان کو لگا کہ کوئی کزن ہی ہوگا تو یہ چلے گئے. اب جب اس گلی میں انٹر ہوئے اور آگے جا کے سگریٹ وغیرہ جلا کے کھڑے ہوئے تو احساس ہوا کہ اس گلی میں کوئی بھی نہیں ہے اور یہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو بہت ویئرڈ لگا کیونکہ کلیئرلی انہوں نے کسی چیز کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا. اسی احساس میں انہوں نے منہ اوپر کیا تو دیکھا دیوار پہ جہاں یہ کھڑے تھے بالکل ان کے سر کے اوپر ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے کالی، جو ان کو گھور رہی ہے، جس کو دیکھ کے ان کو اتنا ڈر لگا انہوں نے سگریٹ پھینکی اور سیدھا اوپر چلے گئے. وہ کہتے ہیں یہاں سے احساس ہونا شروع ہوا تھا کہ اس گھر میں کچھ معاملہ ٹیڑھا ہے. اور شادی ختم ہوئی اور پراپر یہ وہاں شفٹ ہوئے، یونیورسٹی جانے لگے. وہ کہتے ہیں جو مطلب پیپرز فرسٹ سیمسٹر کے جب شروع ہوئے تو گھر والے مطلب ریلیٹیو جن کے یہ رہتے تھے وہ کہیں کسی سے ملنے کسی لیے گئے اور یہ گھر پہ اکیلے تھے. گرمی تھی، پورا دن مطلب پڑھائی ہوتی ہوئی مطلب گزر گئی تھی، اب رات ہو گئی تھی اور اب یہ تھک بھی گئے تھے تو انہوں نے اے سی جلا کر لیٹنے کے لیے مطلب آئے کمرے میں. بیڈ پہ یہ لیٹے تو ان کو پہلے ایک نوک کی آواز آئی اور انہوں نے جب مطلب دروازہ کھول کے دیکھا اور تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے سوچا شاید یہ کہیں برابر وغیرہ سے آواز آئی ہوگی، مجھے ایسا احساس ہوا ہے کہ جیسے کوئی نوکنگ ہوئی ہے. تو انہوں نے دھیان نہیں دیا. کہتے تھوڑی دیر کے بعد ایک دوبارہ یہ آواز آئی اور اب ایسے آئی جیسے کہ کوئی دروازے پر ہال سے کھڑے ہو کے نوک کر رہا ہے. تو انہوں نے دروازے اب کھول کے دیکھا، انہیں پھر کچھ نظر نہیں آیا. اب یہ کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ آواز آنے لگی جو حیدرآباد میں ان کو آتی تھی، جیسے کوئی پلاسٹک کی بوٹل جو ہے زمین پہ گھس رہا ہے یا چلا رہا ہے. تو انہوں نے وہ دروازہ مطلب بند کیا اور سوچا کہ میں تھک چکا ہوں اور میں عجیب حرکتیں ہو رہی میرے ساتھ، تو یہ لیٹے.
اب جب یہ لیٹے تو پھر تیسری دفعہ ایک ناکنگ کی آواز آئی، جس پہ جا کے انہیں نے اپنے جب بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو اپوزٹ سائڈ پہ دو دروازے اتنی زور سے مطلب کھل کے دیوار پہ لگے جیسے کہ ٹوٹ ہی جائیں گے. اس وقت ان کو شدید ڈر لگا اور انہوں نے اے سی وغیرہ بند کی اور جا کے بیلکنی میں یا ٹیرس پہ بیٹھ گئے اور فون نکال کے گھر والوں کو، ریلیٹیوز کو فون کرنے لگے کہ بھائی کب آپ لوگ واپس آئیں گے، کافی دیر ہو گئی ہے، 12 بج رہے. اور یہ ان کا انتظار کرتے رہے وہاں بیٹھ کے. کہتے ہیں وہ تو ٹائم گزرا، گھر میں چھوٹی موٹی حرکتیں شروع ہو چکی تھیں، کبھی پیسہ غائب ہو جائے، کبھی کپڑا غائب ہو جائے، اور نیچے والے جو بند فلور تھا نیچے کا، ادھر کبھی برتن گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی کچھ بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں. ان کی جو بھابھی گھر میں آئیں ان کی بھی گولڈ وغیرہ کا سیٹ بھی غائب ہو گیا. مطلب اس طرح کی حرکتیں شروع ہو چکی تھیں اور گھر میں ایک وحشت کا ماحول سا ہوتا جا رہا تھا. مطلب آؤٹ آف دا بلو ایسے ہی آپ پہ خوف ایک طاری رہتا تھا. یہ کہتے ہیں سیکنڈ سیمسٹر میں یونیورسٹی سٹارٹ ہو چکی تھی. یہ ایک باہر مطلب لوگوں سے ہٹ کے ایک باہر روم تھا اور چھوٹا سا، ادھر سوتے تھے جو کہ ایک ڈکٹ کے تھرو کنیکٹڈ تھا نیچے والے گھر کی کچن سے. اور وہاں اس لیے سوتے تھے تاکہ ان کو صبح یونیورسٹی جانے میں پرابلم نہ ہو، کیونکہ وہ اندر تھوڑا لوگ دیر سے سو کے اٹھتے تھے، یہاں اکیلے ہوتے تھے. کہتے ہیں اس کمرے میں اکثر گوشت سڑنے کی ایک آواز، اسمیل آتی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ اندر والے سو رہے ہیں اور سب کچھ، یہ اس کمرے میں سوتے تھے تو یہ اکثر بیچ رات اٹھ جاتے تھے، اور اٹھتے تھے تو ان کے اوپر ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہوتا تھا جس کے سے اٹھتے تھے اور آنکھ ان کی ہمیشہ کھلتی تھی بیچ رات میں، اور محسوس ہوتا تھا جیسے کہ کمرے میں کوئی ہے. اور اتنا زیادہ ہو چکا تھا انیزینس اس روم میں کہ اب لگتا تھا کہ کوئی ساتھ ہے اس کمرے میں. تو انہوں نے اپنے کزن کو کہا کہ تم لیٹ نائٹ جاگ رہے ہوتے ہو، تو کیا کہتے ہیں جب تک سوتے نہیں ہو اس کمرے میں آ کے اپنا جو بھی کام کرنا ہوتا ہے کر لیا کرو، میں یہاں پہ ہوتا ہوں. مطلب ایک دوسرا ہٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ ان کی کزن وہاں بیٹھ جاتے تھے، اپنا کوئی کام کر رہے تھے، یہ تسلی سے سو جاتے تھے. لیکن پھر ایسا ہونے لگا جیسے ہی کزن اس کمرے سے نکلتے تھے تو ان کی پھر آنکھ کھل جاتی تھی، جیسے کہ آنکھ خوف سے کھل جاتی تھی، کوئی اٹھا دیتا ہے اس طریقے سے کھل جاتی. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب رات میں 2 بجے 1 بجے یا کبھی کبھی سگریٹ پینے چھت پہ چلے جاتے تھے، راؤنڈ مارتے ہوئے سگریٹ پیتے تھے. تو ایک راؤنڈ مارتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جو چھت کا جو پیراپٹ والا باؤنڈری ہے اس کے اوپر کچھ پلانٹ سا رکھا ہوا ہے، ایک پودا رکھا ہوا ہے جس کی جڑیں مطلب رکھی نہیں. انہوں نے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ مطلب کوئی پرندہ لے کے جا رہا ہوگا، وہ گر گیا اس سے، اور اب رات ہو گئی تو یہ صبح کے ٹائم جو بھی لے کے جا رہا تھا وہ لے جائے گا. اور یہ سوچتے ہوئے انہوں نے پھر ایک راؤنڈ کاٹ کے اس پوائنٹ پہ جب وہاں پہ آئے تو جو بھی اس باؤنڈری پہ رکھا تھا وہ وہاں نہیں تھا، بالکل صاف تھا. یہ دیکھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یار یہ ان نیچرل مطلب کچھ ہوا ہے. اور یہ رات میں مطلب اتر گیا. اس کے بعد رات میں انہیں نے چھت پہ اکیلا جانا چھوڑ دیا. یہ کہتے ہیں پھر ٹیرس پہ بیٹھنا شروع ہو گیا. اب ٹیرس کے اندر یہ سگریٹ پی رہے تھے ایک رات کو، اور گانے وانے ہلکی آواز پہ لگائے ہوئے سن رہے تھے. 1:30 بج رہا تھا. تو ان کو ایسا مطلب کی نظریں چھت پہ جانے والی سیڑھیوں پہ تھی، تو ان کو ایک برائٹ لائٹ سی نظر آئی جو کہ ان سیڑھیوں کو یوز کرتے ہوئے موو ہوتی ہوئی کہیں چلی گئی. اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو ایک الگ مطلب ایشو شروع ہو گیا کہ مطلب یہ کون لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. فجر کا وقت تھا اور یہ ان کو بھوک لگ رہی تھی تو یہ جاگ رہے تھے ایک رات. تو اسی طرح ٹیرس میں ہی فریج رکھا ہوا تھا. ایک کمرے سے باہر نکلے اس سے کچھ نکالنے کے لیے تو ان کی نظر جب پڑی تو فریج کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا. یہ 2 سیکنڈ کے لیے رک گئے. ان کو جب احساس ہوا کہ واقعی کوئی بیٹھا نظر مطلب فیل ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے، آلدو پوری شکل وغیرہ نہیں دکھ رہی لیکن شیپ نظر آ گئی کوئی بیٹھا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس کمرے میں چلے جاؤ، جو بیٹھا ہوا ہے اس کو میں نے نہیں دیکھنا. اور یہ چپ چاپ واپس کمرے میں ریٹریٹ ہو گئے. یہ کہتے خالی میرا نہیں، بھائی بھابھی کے بھی روم کا دروازہ بجتا تھا، نوک ہوتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا.
اور سملرلی ان کا جو ڈائننگ روم تھا وہاں ایک اللہ ان کے نام کا ایک پورٹریٹ تھا. وہ کافی پرانا تھا, ان کے گھر میں 1.5 سال کب سے تھا. کہتے ہیں وہ دیوار پہ لگا ہوا تھا اور وہ ایک دن اچانک سے زمین پہ گرا اور شیشہ ویشہ ٹوٹ گیا اس کا. انہوں نے اس کو اٹھا کے ٹیپ وغیرہ لگا کے پھر جوڑا اور واپس فٹ کر کے واپس لگایا, اور لٹرلی اس کمرے سے یہ باہر آئے تو پھر وہ ایسے ہی گر کے کرچی کرچی ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں ایسا ہی سلسلہ مطلب وہ چلتا رہا. 2016 آ گیا اور اس گھر میں سب کو یہ ہونا شروع ہو گیا کہ اس گھر میں کچھ عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں اور یہاں کچھ کرنا چاہیے. اتنے دن میں جن بھائی بھابھی کی بات کرنے, وہ بھابھی پریگننٹ تھیں اور بچے سے تھیں اور 6-7 مہینے کا مطلب بچہ ہو چکا تھا, سب سیٹ چل رہا تھا. اس رات یہ اٹھے اور انہوں نے بولا کہ بھائی میں گروپ سٹڈی کے لیے جا رہا ہوں اپنے دوستوں میں, اور صبح واپس آؤں گا, اور سب کو سلام کرتے ہوئے یہ چلے گئے. میں کہتے ہیں موسمیات پہ ان کے دوست رہتے تھے جن کے یہاں یہ جا رہے تھے, اور وہاں پہ یہ پہنچے تو ان کو کال آئی, اتنا دور نہیں ہے گلشن سے, کہ سب لوگ آغا خان جا رہے ہیں اور بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے, اور عجیب مطلب سچویشن. ان کو سمجھ میں نہیں آیا مطلب ایک دم سے کیا ہوا, اور مطلب سب ٹھیک تو تھے, ابھی چند منٹ پہلے سب بیٹھے ہوئے سب کو چھوڑ کے گئے. اب جب یہ ہاسپٹل پہنچے ہیں اور یہ لٹرلی جلدی پہنچ گئے, اتنا دور نہیں تھا ان کے لیے, سناٹا تھا. تو یہ کہتے ایک بڑا شوق ہوا کہ بچہ جو تھا بھابھی کا وہ مر چکا ہے, مس کیریج ہو چکا ہے, اور بیٹھے بٹھائے ایک دم سے بالکل نارمل سب کچھ, کیا ہوا سمجھ سے باہر. کہتے ہیں پرسنلی ایک مسجد کے امام کے پاس گیا, ان سے بھی بات کی, پازیٹیو رسپانس ان سے نہیں ملا, انہوں نے زیادہ ہوا نہیں دی اس بات کو اور انہیں ایک طریقے سے بھگا دیا. اب اسی ماحول سے جب واپس آئے, دروازے بجنے اور اس میں رہ رہ کے جو تھا بس ایک عجیب کیفیت ہوئی. اور اب جب چھت پہ لوگوں کے چہل پہل کی آوازیں آنے لگی تو ایک دن غصے میں جب یہ چلے گئے دیکھنے کی کیا آواز ہے, تو اوپر پہنچ کے دیکھا کہ کوئی تھا نہیں, لیکن بڑے بڑے پیروں کے نشان تھے جو انسانی پیر جتنے ہو نہیں سکتے اس سے بھی کافی بڑے. تو یہ واپس نیچے آ گئے. 2017 میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ گھر ہم شفٹ کریں گے اور پیکنگ شروع کر دی گئی. اور آخری دن تھا اس گھر میں, تو ان کی یہ مطلب یونیورسٹی میں تھے تو ان کی کزن کی کال آئی, اور وہ کہتی ہے کہ میں اس چھوٹے کمرے میں, مجھے یعنی وہ والا کمرہ جہاں یہ بعد میں سوتے تھے, جہاں اسمیل آتی تھی سڑے گوشت کی, تو وہ کہتی ہے کہ تم مذاق میں تم نے مجھے لاک کر دیا, دروازہ کھولو. تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں یونیورسٹی میں ہوں اور میں تو گھر پہ ہی نہیں ہوں, تم کیا بات کر رہی ہو. تو یہ ساری بات ہوتی رہی اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میں واقعی یونیورسٹی میں ہوں, انہوں نے فون کاٹ دیا. اب بات ختم ہوئی ہے, یونیورسٹی سے مطلب فون رکھا, سب کچھ ہوا. اب جب یہ واپس گھر گئے تو دیکھا کہ بھئی دروازہ توڑ کے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایون دو دروازے کھلے ہوئے بھی تھے, لاک بھی نہیں لگا تھا, لیکن وہ دروازہ ایسا بند ہوا کہ اس لڑکی کو باہر نکالنے کے لیے دروازہ توڑنا پڑا. تو کہتے ہیں یہ اتنی ساری چیزیں ایکسپیرینس کرنے کے بعد جب یہ نئے گھر گئے, اللہ کا شکر ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا اور سب سیٹ ہے اور سب بہتر ہے اور نارمل زندگی گزر رہی ہے. So thank you very much for sharing that story, and this was episode 127. Hopefully you people will share more stories about قبرستانز and گاؤنز and بھنگڑ فورٹ. تو ٹل دین, اور جن لوگوں کی سٹوریز نہیں ریپیٹ ہوئی یا ان کو لگ رہا ہے کہ میں نے مس کر دی ہیں, ڈراپ می اے 1-liner email and I'll see to it. Till next time, اللہ حافظ.